अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की आज अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई है। IMF के सामने जो एहतजाज हुआ उस हवाले से भी खान साहब ने कुछ कहा है। कुछ मजीद खबरें वो भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये ट्वीट आप सामने देख सकते हैं। ये फैसल चौधरी साहब की ट्वीट है। मरियम नवाज की ट्वीट के ऊपर उन्होंने कोट ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि सीएम साहिबा, आप आम शहरियों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी ट्विटर या एक्स के ऊपर धमकाना बंद करें। यूजिंग योर पोजीशन एज CM यू आर ट्रीटिंग पीपल एज योर सब्जेक्ट्स। आप ऐसे ट्रीट कर रही हैं लोगों को कि जैसे वो आपकी रियाया हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आप कोई बादशाह या मोनक नहीं है, यहाँ पे कोई बादशाह नहीं है। लर्न टू एक्ट लाइक ए डेमोक्रेटिक लीडर। उन्होंने कहा कि सीखें कि एक जमहूरी लीडर जो है वो कैसे एक्ट करता है, उसका तरीका कार क्या होता है। कुछ सीखें, आपको सीखने की जरूरत है। जमहूरी रवायात और जमहूरी तरीका कार आपको सीखने की जरूरत है। अब ये फैसल चौधरी साहब ने किस ट्वीट के ऊपर ये कोट ट्वीट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट है। उसमें वो लिखती हैं कि उज़मा, एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दिस अकाउंट दैट इज स्प्रेडिंग लाइज, प्लीज रिपोर्ट टू साइबर क्राइम। अब ये मैं आपको ट्वीट्स का सिलसिला बता रहा हूं कि पहले फैसल चौधरी की आपको बताई, उन्होंने मरियम साहिबा की ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया। मरियम साहिबा ने ट्वीट ये की थी कि उज़मा, हर हालत में एक्शन होना चाहिए इस अकाउंट के खिलाफ जो झूठ फैला रहा है, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। अब ये जो मरियम बीबी ने ट्वीट की हुई है कि उज़मा एक्शन लिया जाए इस अकाउंट के खिलाफ, वो उज़मा को हदायत दे रही है किसी उज़मा को। तो अब आप नीचे ट्वीट देखें तो मरियम बीबी ने कोट ट्वीट किया हुआ है उज़मा बुखारी साहिबा की ट्वीट को। तो वो बुनियादी तौर पे अज़मा बुखारी साहिबा को कह रही हैं कि इस अकाउंट के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब अज़मा बुखारी साहिबा की जो ट्वीट है उसको पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इस अकाउंट ने झूठ फैलाने का वतीरा बना लिया है। अब कानूनी रास्ता इख्तियार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये प्राइवेट जहाज है जो इलेक्शन से पहले कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुआ। ये उस वक्त का क्लिप है। उम्मीद है कि झूठ फैलाने वाले अकाउंट्स पे कार्रवाई पर किसी को इतराज नहीं होगा। अब उन्होंने भी, अज़मा साहिबा ने भी किसी अकाउंट के ऊपर ये ट्वीट की हुई है, उसकी ट्वीट को कोट ट्वीट किया हुआ है। वो अकाउंट आप देखें, निचली अगली ट्वीट पे आए तो वो नया पाकिस्तान का अकाउंट है और उसमें उन्होंने सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, हेलीकॉप्टर का सफर, और साथ उसके अंदर एक वीडियो लगाई हुई है जिसमें हेलीकॉप्टर के अंदर वो मियां साहब बैठे हुए हैं, मरियम बीबी बैठी हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी हुई हैं, और बस इतना उन्होंने लिखा और इसके अलावा कुछ भी वहां पे नहीं लिखा हुआ। अब इसमें आई डोंट नो, ये हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई और चीज थी। वो उसको ये झूठ कह रही हैं कि ये जो है जहाज था, इस वजह से ये झूठ फैलाया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर और जहाज के फर्क ना करने के ऊपर भी अब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मेरी समझ से बालत आ रहा है कि इसमें क्या चीज झूठ फैलाई गई है। आई डोंट नो, मैं भी जब साइबर क्राइम वाले कोई एक्शन लेंगे तो फिर शायद पता चले कि क्या झूठ फैलाया गया। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की ट्वीट के ऊपर भी अज़मा बुखारी साहिबा ने कोट ट्वीट किया, उसके ऊपर सूबे की CM ने ट्वीट किया कि जनाब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्या जमहूरियत के अंदर जमहूरी हुक्मरानों के रवैये ऐसे होते हैं कि एक क्लिप लगा है, उसके ऊपर 2 लफ्ज लिखे हुए हैं और उस पर वो कह रही है एक्शन लिया जाए। और यही चीज है जो वो कह रहे हैं फैसल चौधरी साहब कि आप कोई मोनक नहीं है, आप बादशाह नहीं है कि आप इस तरह के जो है हुक्म दे रही हैं और लोगों को जो है अपनी रियाया समझ रही हैं। लोग आप पे तनकीद भी करेंगे, आपकी हुकूमत पे भी तनकीद करेंगे। जिस किस्म की आपकी रोज वीडियोज आ रही हैं लोग उसके ऊपर भी तनकीद करेंगे और तनकीद को बर्दाश्त करना ये जमहूरियत का हुस्न है। पर एनीवे, ये एक बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि एक वीडियो आई, उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि जी हेलीकॉप्टर का सफर, उस पे एक सूबे के वजीर ने कहा कि ये झूठ है। फिर उस सूबे के वजीर आला ने भी कहा कि जनाब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्शन अगर कोई लेगा तो वो इदारे लेंगे, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पे मौजूद हैं। अब CM की जानिब से इस तरह कहना, इस तरह का हुक्म देना, वो लगता है ऐसे है कि जैसे जो है वो ये समझ रही हैं कि हमारे हुक्म से सब कुछ हो जाएगा। हम इदारे को कहेंगे ये करो तो वो कर देगा, हम उसे कहेंगे वो करो तो वो कर देगा। जमहूरियत के अंदर और आइन और कानून के तहत इदारे जो हैं आइन और कानून के अंदर रह के ऑपरेट करते हैं। ये नहीं होता कि CM जो मर्जी कह दे उस बंदे के खिलाफ एक्शन हो जाता है। पर ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक किस्म का रवैया लगा और थोड़े से इसमें वो इमेच्योरिटी भी लगी कि जनाब ये इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर एक्शन लेना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जहां तक झूठ का इल्जाम का ताल्लुक है, झूठ का ताल्लुक है, तो जो जिस किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं सियासी मुखालफिन के ऊपर, नशई कौन किसको क्या कहता था,
فرق ہوگی، پنکی پیرنی، یہ وہ سارے ادھر پی ٹی آئی والے دوسروں کے اوپر کیا الزام لگاتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ تیسرے کے اوپر کیا الزام لگاتے ہیں. اب اگر جمہوری جماعتوں کے اندر اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے اندر حالت یہ ہے کہ آپ ٹویٹر کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹویٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے اور وی پی این لگا کے آپ جناب ایکشن لینے کی باتیں کر رہی ہیں. آپ کی اپنی حکومت ہے وفاق کے اندر، اور آج ہی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پوری دنیا کی دیگر آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے یہ حکومت کو ارج کیا ہے کہ خدارہ انسانی حقوق کی پاسداری کریں، ملک کے اندر ایکس کی سروس بحال کریں، اور اسی ایکس کے اوپر، اسی ٹویٹر کے اوپر یہ حکومتی شخصیات، حکومتی وزراء جو ہیں وہ وی پی این لگا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے خلاف ایکشن ہوگا، اس کے خلاف ایکشن ہوگا. پہلے آپ یہ تو بتا دینا کہ آپ کی جماعت کی جو وفاق میں حکومت ہے اس نے کیوں ملک کے اندر بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کے اندر رکاوٹ کیوں ڈالی ہوئی ہے کہ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسا ادارہ بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے آپ کی حکومت سے کہ خدارہ انسانی حقوق کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے آپ نے وعدے کیے ہیں اس کا پاس کریں، اور ملک کے اندر یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کے بیچ میں آپ رکھنا نہ ڈالیں، اور آپ اسی کے اوپر، اسی ٹویٹر کے اوپر وی پی این لگا کے لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کی باتیں کر رہی ہیں کہ عظما ایکشن مسٹ بی ٹیکن. اور آگے سے عظما صاحبہ نے بھی آگے سے دوبارہ ٹویٹ کی ہوئی ہے اس کے اسی کے نیچے کہ آئی ایم آن اٹ، کہ جناب میں نے بس کاروائی شروع کروا دی ہے، یعنی میں جو ہے یہ کام جو ہے مکمل کرنے کے لیے بڑی لگی ہوئی ہوں، پوری کوشش کر رہی ہوں. جس طرح بھی ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا آئی ایم آن اٹ، جی بس میں اس کے اوپر ہوں اور بس آپ فکر نہ کریں میں یہ کروا رہی ہوں. اچھا جی، تحریک انصاف نے سینٹ کے الیکشنز کی جو فائنل لسٹ جاری کی ہے وہ اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی انہوں نے شیئر کر دی ہے، اور اس کے جو اس میں نام ہے خیبر پختونخوا سے مراد سعید کا نام ہے. جی مراد سعید صاحب خیبر پختونخوا سے سینٹ میں آ رہے ہیں. ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اظہر مشوانی صاحب ہیں، اس کے علاوہ فیصل جاوید خان ہیں، مرزا آفریدی ہیں، عرفان سلیم ہیں، خرم ذیشان ہے، ٹیکنوکریٹس کے اوپر اعظم سواتی ہیں اور ارشاد حسین ہیں، اور خواتین کے اوپر جو ہے وہ عائشہ بانو اور روبینہ ناز ہیں. پنجاب کی جنرل سیٹ سے حامد خان صاحب ہیں، وہ جو سینئر وکیل ہیں، زلفی بخاری ہیں. ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ عمر سرفراز چیمہ اور کرنل اعجاز میناس ہیں. ٹیکنوکریٹس کے اوپر جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور وومن سیٹ کے اوپر سنم جاوید ہیں. ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے ہیں، ان کے والد نے جمع کروا دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سینٹ میں پہنچتا ہے، پر یہ وہ لسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے کینڈیڈیٹس کی. اچھا جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی شہریت حاصل کر کے اچھا لگ رہا ہے. یہ وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے، یہ پاکستان کے وزیر خزانہ، یہ پاکستان کے وزیر خزانہ بن گئے اور ابھی پاکستانی شہریت ان کو ملی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ عمل درآمد اور نفاذ، جب ادارے پختہ ہوں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی سیاست نہیں کرنی، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ملک کی اکانومی بہتر کرنی ہے. اور اس میں پی آئی اے کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، پی آئی اے کی نجکاری ہونے جا رہی ہے، اور سب سے پہلے جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی یہ حکومت. اور آج وزیر خزانہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری سب سے پہلے ہوگی. اور وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کا کام بزنس چلانا نہیں، پالیسی بنانا ہے. اداروں کو چلانے کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا. تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ پرائیویٹائزیشن ہوگی، بڑی تیزی سے ہوگی، نجی جو شعبہ ہے اس نے لیڈ کرنا ہے، حکومت کا کام یہ بزنس چلانا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے اندر منسٹریز نہیں لے رہی، حکومت میں وہ شامل ہے، انہی کی حکومت ہے. پی آئی اے کو پہلے وہ اس کی نجکاری مکمل ہوگی، اس کو بیچا جائے گا. اور ایک دو اور اداروں کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، جب وہ سارے معاملات یہ نجکاری والے حل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک دم سے پیپلز پارٹی بھی آ جائے گی کابینہ کے اندر. اس طرح ذرائع بتاتے ہیں، اور پھر وہ پیپلز پارٹی والے یہ بھی کہیں گے او جناب ہمارے آنے سے پہلے نجکاری ہوگی، ہم تو کابینہ میں نہیں تھے لیکن ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس کے خلاف تقریر کی تھی. جس طرح کل وہ آرڈیننس جب آئے قومی اسمبلی کے اندر تو وہاں پہ پیپلز پارٹی والے کھڑے ہو کے اس کے خلاف تقریریں کر رہے تھے. تو وہی مطلب کہ وہ جو ثاقب مومن والا میم ہے نا کہ او بھائی مجھے مارو، وہی بندے کے کرنے کا دل کرتا ہے کہ حکومت آپ کی ہے، آپ کے ووٹوں سے بنی بھی ہے، اور آپ تقریریں کر رہے ہیں ایسے کہ جیسے آپ لوگ جو ہے کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے، یوگوسلاویا میں بیٹھے ہوئے، یا پھر آپ کوئی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، ایسے عوامی شعور کی توہین کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ جناب عوام کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا. اچھا جی، علی امین گنڈا پور صاحب کی آج خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے. 30 منٹ یہ ملاقات جاری رہی. اس میں مختلف چیزوں کے اوپر غور کیا گیا ہوگا. جو ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں
کہ پارٹی کے اندر جو بہت سارے مسائل ہیں، کور کمیٹی کے اندر جو اس دن کافی ایک دوسرے سے اختلاف ہوا، پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ملنا غلطی تھی، اس کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ غلطی تھی، یہ سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی، وہ کرنی پڑی، لیکن جو خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی توجہ جس طرف ہونی چاہیے وہاں پہ پارٹی کے لوگوں کی اتنی توجہ نظر نہیں آ رہی، آپس کے اختلافات بہت سارے نظر آ رہے ہیں، ان باتوں پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو بتایا گیا۔ خان صاحب نے یہاں تک بھی کہا وہاں پہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے تھی، لیکن علی امین گنڈا پور کی بھی ایک طرح سے ملاقات کروائی گئی۔ ہمارے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں، سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے بھی یہ کہا کہ کوئی فون کالیں شالیں آئیں، اور اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے ولاگ کے اندر کہ شہباز شریف کی حکومت کی لیجٹمیسی کی حالت یہ ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور سے ملنا چاہتے تھے، پھر اس کی تصاویر وہ شائع کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ جناب ہماری حکومت ہے، میں وزیر اعظم ہوں اور میں لیجٹمیٹ وزیر اعظم ہوں۔ یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف خدا نخواستہ ملک دشمن ہے اور یہ اس میں ملوث ہیں، 9 مئی میں ملوث ہیں۔ علی امین گنڈا پور پہ تنقید کرتے تھے، لیکن آج ان کو اپنی جماعت یا پھر اپنی جماعت کی حکومت یا پھر اتحادی حکومت کی لیجٹمیسی لینے کے لیے علی امین گنڈا پور کو ملنا انہوں نے ضروری سمجھا اور مل کے اس کی تصویریں جاری کرنا ضروری سمجھا۔ ان سے ملنا علی امین کی ضرورت نہیں تھی، ان کی اپنی ضرورت تھی، اور وہ سیاسی ضرورت تھی کہ یہ سیاسی یہ پیغام دے سکیں، دیکھیں جی ہم تو ایک حکومت ہیں اور ہمیں سب نے تسلیم کر لیا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی جو صحافیوں سے غیر رسمی بات ہوئی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا، بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی ہے۔ شریف خاندان کا بوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ اگر مجھے ضمانت ملے تو اس کیس میں پھنسا لیا جائے۔ اچھا، خان صاحب نے وہاں پہ کمرہ عدالت میں موجود صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے تھی۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے فنڈ جاری نہیں کرنے، وہ فنڈ ان کے جاری نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے ہیں اور 3 کروڑ ووٹ ہمارے مد مقابل 17 جماعتوں کو ملے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات کا آڈٹ کروایا جائے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ حکومت ایسے نہیں چل سکتی۔ اور ایک طرح سے انہوں نے یہ جو مینڈیٹ ان کا مبینہ طور پہ چوری ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ ڈاکہ مارا اور اب کہہ رہے ہیں کہ بھول جاؤ، یہ کیسا انصاف ہے۔ انہوں نے نون لیگ کی قیادت کے نام لیے بغیر کہا کہ ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی ہے، جس طرح وہ پہلے بی بی سی کی ہیڈ لائن تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کا جو اس کے بغیر بوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ آج وہاں پہ باتیں ہوئی عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے باہر جو احتجاج ہوا وہ بالکل ٹھیک احتجاج ہوا، وہاں پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، لیکن جو فوج مخالف نعرے لگے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا، اس کا ہم نے نہیں کہا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے۔ وہ خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی ادارے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس حکومت کے ساتھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اور آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو احتجاج ہوا اس کے اوپر وہ قائم ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہوا اور وہ احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، خان صاحب نے اس حکومت کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ ڈاکہ مارے اور کوئی کہے کہ جی بھول جاؤ، یہ کیسا انصاف ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ تو بنیادی طور پہ خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے حکومت آئی ہوئی ہے، ہم ان کو لیجٹمیٹ حکومت نہیں مانتے، اور یہ حکومت جو ہے ہم سے بات چیت کر کے، ہم سے مذاکرات کر کے، آگے چیزوں کو چلا کے بنیادی طور پہ اپنی لیجٹمیسی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، بہت سارے جو ہے کچھ دوست بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک تو دانشور بھی ٹی وی پہ بار بار آ کے جو ہے نا یہ کہتے ہیں او جی بیٹھے حکومت کے ساتھ ریفارمز کریں اور یہ پیش کر دیں، الیکشنز کے اندر یہ تبدیلی کر دیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں۔ وہ بنیادی طور پہ جو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان کو لیجٹمیسی ملتی ہے، اس سے ان کو آئینی جواز ملتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو آئینی حکومت ہے۔ تو ان حکومت کا عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا حکومت کی مجبوری ہے، عمران خان کا حکومت کے ساتھ بیٹھنا اس کی مجبوری نہیں ہے، نہ ہی اس کی ضرورت ہے، بلکہ یہ حکومت کی خواہش ہے۔ اور اسی وجہ سے بار بار اس طرح کی تجاویز آ رہی ہیں کہ جا کے ان سے ملیں، خان صاحب کو یہ کریں، بات چیت کریں، اور ان کو ڈیفرنٹ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے ذریعے بھی ان کو یقیناً کوئی پیغام بھجوایا گیا ہوگا۔ اب مزید باتیں کھلیں گی، چیزیں سامنے آئیں گی، اگر کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اچھا جی، یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ اسد طور صاحب کی تصویر ہے، ان کی والدہ کے ساتھ تصویر ہے، بڑی اچھی
تصویر ہے، دیکھ کے ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ اسد طور صاحب رہا ہو گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں، اپنی والدہ کے پاس ہیں۔ ان کی والدہ نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا، وہ بہت پریشان تھیں، اور اب ان کا بیٹا رہا ہو کے واپس آ گیا ہے، اور آپ کے سامنے یہ تصویر ہے۔ بس یہی میں شیئر کرنا چاہتا تھا، آپ کو خبر دینا چاہتا تھا کہ جو صبح آپ کو بتایا تھا دوسری ویڈیو کے اندر کہ اسد طور صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، اب لیٹسٹ یہ ہے کہ اسد طور صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔